सान है बहावल नगर। ऐसा सान्या था जिसमें पुलिस का अपना सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। ये बेसिकली आप एक एंगल को सिर्फ ना देखें कि फौज ने पुलिस को मार दिया। पुलिस की जो कारस्तानियां हैं वो बेसिकली सबब बनी है उनके गुस्से का। जिन पुलिस वालों पर एफआईआर दर्ज हुई थी उनको तो इन्होंने हवालात की बजाय बाहर मेहमानों के तौर पर रखा हुआ है। तो वहाँ पर उनके दरमियान जो लड़ाई हुई उसके अंदर पुलिस वालों को मार पीटी। कितने पुलिस वालों को उन्होंने मारा? 15 से 20 लोग जो थे ना पुलिस वाले जो थाने के अंदर मौजूद थे, उनको 8 से 10 लोगों ने जाकर उनको मारा। अगर डीपीओ वहाँ पे अपना किरदार अदा कर लेता और उसके पेटी भाई जो पुलिस वाले हैं वो उनको ये रिलीफ ना देते तो शायद फौज इस हद तक गुस्से में भी ना आती। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम ज़ैन इम्तियाज़ है और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन, सान है बहावल नगर, जो कि तमाम लोग हैरान हुए कि पुलिस को अक्सर कहा जाता है कि पुलिस किसी भी शख्स को गिरफ्तार करती है तो उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, लेकिन वो एक ऐसा सान्या था जिसमें पुलिस का अपना सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ। किसने किया, क्या हुआ, मामला था क्या? वहाँ पर इम्तियाज़ शाद हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि वहाँ पर मौजूद थे, एक जर्नलिस्ट भी हैं और वहाँ पर इन्होंने सारा मामला देखा। इनसे बात करते हैं आखिर ये मामला हुआ क्या है, मामले की हकीकत क्या है, क्योंकि अभी भी बाज़ लोग जानना चाहते हैं कि असल में सान्या बहावल नगर का हकीकत पर मबनी वाक़या है क्या। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि ये वाक़या है क्या, सान्या बहावल नगर वाला वाक़या है? ये बहावल नगर और चिश्तियाँ के दरमियान में जो चिश्तियाँ रोड है, बहावल नगर से चिश्तियाँ जाता है, वहाँ पे चक मदरसा एक स्टेशन है, मंडी है, वहाँ थाना है चक मदरसा का। उस थाने की हुदूद के अंदर 2 आर्मी ऑफिसर जो हैं वो अपने घर आते हैं ईद की छुट्टियों पे। अच्छा। इससे पहले पुलिस जो है वो उस गांव में, चक सरकारी नाम है उस गांव का, जो उससे थोड़ा दूर है, 1-1.5 किलोमीटर का शायद फासला बनता है, वहाँ पर वो रिहाइश पजीर हैं। उनके बड़े भाई और उसके साथ उसके दोस्तों को पुलिस रोकने की कोशिश करती है किसी नाके पर। अच्छा, उनमें से कुछ नौजवान जो हैं वो भाग जाते हैं। सही। भाग जाते हैं। तलाशी लेने पर एक नौजवान के पास से एक पिस्टल बरामद होता है। सही। ये पुलिस का ये स्टेटमेंट है कि इस तरह से ये वाक़या हुआ है। अच्छा। जबकि वहाँ गांव के लोग कहते हैं कि पुलिस वाले जो हैं ये अक्सर व बेशतर हमें तंग करते हैं आके और हमारे घरों में दाखिल हो जाते हैं, हमसे पैसे बटोरते हैं। वहाँ पर 1 लाख रुपए देने की कोई एसएचओ या सब इंस्पेक्टर जो भी वो थे उनके साथ बातचीत उनकी हो गई। अच्छा। जब वो पुलिस से पैसों का लेन देन हो गया, लेन देन तय हो गया। अच्छा। वो लेने के लिए पैसे जब वो मौके पर पहुँचे हैं तो वहाँ पर वो आर्मी ऑफिसर जो थे 2 अपने घर आए हुए थे, उनके साथ उनकी बाकायदा फिर वहाँ पर लड़ाई हो गई। वो चूँकि पुलिस पैसों की डील वहाँ पर हुई जहाँ पर नाका लगा हुआ था और पैसे लेने के लिए वहाँ बीच में आपको पता है थर्ड पार्टियां होती हैं जो ये तय करवाती हैं कि हम आपका मामला क्लियर करवा देते हैं, इतने पैसे दे दीजिए। थर्ड पार्टी कौन थी? वो इलाकाई सतह पे आपको पता है पुलिस के टाउट्स फिर रहे होते हैं। अच्छा। तो वो काम ये करते हैं। ये तो आपका राब्ता हुआ उन टाउटों से? नहीं, टाउटों से मेरा राब्ता नहीं हुआ, लेकिन ये कॉमन प्रैक्टिस है। अच्छा। और उसकी तो वीडियो बाकायदा आ गई जब वो 1 लाख रुपए की डिमांड कर रहे थे। फिर क्या हुआ? तो उसके बाद जो है वो जब उनको लेकर गए, उन्होंने उन 2 लड़कों को भी जो कि आर्मी सर्विंग ऑफिसर्स थे उनको भी मारा। किस रैंक के ऑफिसर? आई डोंट नो किस रैंक के थे, बहरहाल वो ऑफिसर थे, उनको मारा। क्या नाम, क्या कोई वाज़ेह सामने आया? नहीं, नाम नहीं है। तो वहाँ पर मौजूद थे, आपको नाम नहीं पता? एक अलग बात है, लेकिन वो उनके नाम, चूँकि वो एफआईआर के अंदर भी नाम दर्ज नहीं है तो फिर नाम नहीं है ना। तो जाहिर आपने अपनी तहकीक नहीं की? मेरी तहकीक के मुताबिक भी अगर हैं भी तो एफआईआर में जब नहीं है तो इसका मतलब होगा ना कुछ। मेरा सवाल ये है कि वो 2 आर्मी ऑफिसर्स, बकौल आपने कहा कि वो 2 आर्मी ऑफिसर्स थे, लेकिन वो किस रैंक के हैं, क्या नाम है, ये आपको पता नहीं? नहीं, ये मुझे मालूम नहीं है। अच्छा। बहरहाल वहाँ से उनको उन्होंने मारा और मार के हॉस्पिटल पहुँचा दिया। अच्छा, इसके बीच में एक स्टोरी थोड़ी सी ये है कि कुछ लोगों का वहाँ ये दावा है कि वो पुलिस वालों ने उनको जब ज़ख्मी हालत में वो हो गए तो उन्हें एक थाना तख्त महल है, अच्छा, वहाँ पर उन्होंने उनको भेज दिया और वहाँ पुलिस वालों का आपस में चूँकि रब्ता होता है और उन्होंने कहा कि यार कुछ दिन आप इनको रखें, मामला ज़रा सख्त हो गए हैं, पीछे खबरें चल गई हैं, तो फिर मामला ठंडे होते हैं तो हम देखते हैं। लेकिन वो थाना तख्त महल का जो ऑफिसर है उसके बारे में कि जब उसे पता चला कि ये तो इस तरह से आर्मी के लोग हैं, उसने फौरी तौर पर उन्हें बहावल नगर हॉस्पिटल पहुंचा दिया। अच्छा, ये बहावल वो तख्त जो महल है उसके ऑफिसर ने भेजा, उसने बहावल नगर उन्हें पहुंचा दिया, वापस पहुंचा दिया, बहावल नगर हॉस्पिटल में दाखिल करवा दिया। अच्छा, अब इसके दौरान ये होता है कि जब आर्मी को पता चलता है, वो अपना ज़ाहिर है कि वहाँ डीपीओ शीपीओ सबके साथ वो रब्ता करते हैं,
تو جب وہ فوری طور پر پولیس جو ہے وہ ایکشن یہ لیتی ہے کہ ان کے خلاف پولیس والوں کے خلاف کوئی FIR درج کر دیتی ہے اور قابل ضمانت دفعات لگا دیتی ہے. آپ کہاں پر تھے جب پولیس یعنی کہ ان کو بہاول نگر ہاسپٹل چھوڑ کر؟ میں اس رات ہاسپٹل میں تھا. آپ عینی شاہد وہاں پر موجود؟ میں اس وقت ہاسپٹل میں اس لیے تھا کہ میرا اپنا بھتیجا ادھر ہاسپٹل میں داخل تھا. میں چاند رات سے وہیں پر تھا. یہ کیا معاملہ ہوا؟ آپ نے پھر کیا سے عید والے دن جو ہے وہ ہم ساتھ ہی مسجد میں جامع مسجد میں نماز عید پڑھ کے ہم آئے ہیں. چونکہ ہم تو اپنی ٹینشن میں تھے. اچانک دیکھا کہ وہ پورا ہاسپٹل جو ہے وہ اس کو کور کر لیا آرمی نے. اور وہ کچھ دیر کے بعد پھر انہوں نے اپنے وہ لوگ جو اندر موجود تھے ان کو ریکور کر لیا وہاں سے اور لے کر اپنے چلے گئے. وہ نہیں بس چلے گئے؟ وہاں پر تو ویڈیوز وائرل ہوئی کافی. وہ بعد کی بات آپ کریں. پہلے وہ ویڈیو وہ بندے لے کر وہ اپنے بندے انہوں نے ریکور کیے اور وہ لے کر چلے گئے. اس کے بعد جو ہے وہ تقریباً کوئی 15 سے 20 منٹ کے بعد وہاں پر پھر پولیس والے جو ہیں وہ زخمی حالت میں لائے گئے. اس دوران کیا ہوا کہ وہ وہاں پہ ان کو چھوڑنے کے بعد وہ سٹی تھانہ جو ہے بہاول نگر وہ وہاں پر چلے گئے اور انہوں نے دیکھا کہ جن پولیس والوں پر FIR درج ہوئی تھی ان کو تو انہوں نے وہاں پر حوالات کی بجائے باہر مہمانوں کے طور پر رکھا ہوا ہے. تو انہوں نے پھر غصے کا اظہار کیا کہ یہ کیا آپ لوگوں نے کیا ہوا ہے. تو وہاں پر ان کے درمیان جو لڑائی ہوئی اس کے اندر پولیس والوں کو مار پیٹی. آپ نے بتایا کہ مار پیٹی، کتنے پولیس والوں کو انہوں نے مارا؟ کیا وہاں پر آپ موجود تھے؟ آپ نے کوئی ویڈیوز نہیں بنائی؟ 15 سے 20 منٹ جو ہے 15 سے 20 لوگ جو تھے نا پولیس والے جو تھانے کے اندر موجود تھے ان کو 8 سے 10 لوگوں نے جا کر 8 سے 10 لوگ 8 سے 10 لوگوں نے وہ جا کر ان کو مارا. اور اس کے بعد پھر وہ پولیس والے جب تھانے آئے ہاسپٹل لائے گئے اس کے بعد فوج جو ہے کہ افسران جو ہے وہ دوبارہ آئے وہاں پہ. ان کے ساتھ وہاں پر ڈپٹی کمشنر بہاول نگر بھی موجود تھے. اچھا، جب یعنی کہ دوبارہ تشدد کے لیے ہاسپٹل پر؟ تشدد کے لیے نہیں، جب دوبارہ وہ ہاسپٹل آئے ہیں تو ان کے ساتھ ڈپٹی کمشنر بہاول نگر بھی موجود تھے. کچھ ویڈیوز ایسی دیکھی جس میں ہاسپٹل کے پاس بھی، ہاسپٹل کے قریب بھی پولیس والوں کو مارا جا رہا تھا اور ان کو جو ہے وہ یعنی کہ مرغا بنایا جا رہا تھا، اور وہ ہاسپٹل کی ویڈیو؟ ٹھیک ہے، وہ ہاسپٹل کی نہیں ہے، ہاسپٹل کے ساتھ ہی سٹی تھانہ ہے. یہ وہ آنکھ کے مناظر ہیں، وہ لوگوں نے مکس اپ کر دیا ان کو. اچھا، بیسیکلی ہاسپٹل کے اندر پولیس والوں کو نہیں مارا گیا، وہاں ایسے کوئی مناظر نہیں تھے. آپ بطور جرنلسٹ بھی ہیں، آپ عینی شاہد بھی ہیں، تو آپ نے کچھ یہ معاملے کو کور کیا؟ ظاہر ہے میں نے کچھ کور کیا. کیا کور کیا؟ یعنی کہ کچھ ویڈیوز بنائی آپ؟ جی میں نے کچھ ویڈیوز بنائی، لیکن کدھر ہیں وہ ویڈیوز جو ہیں وہ اسی وقت ڈیلیٹ ہو گئیں. کس نے کی؟ ہاں وہ میں بتاتا ہوں آپ کو. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہاں پر وہ منع کر رہے تھے کہ کوئی بھی شخص یہاں پر ویڈیوز نہ بنائے. آرمی آفیسران جو بھی تھے وہ لوگ وہ منع کر رہے تھے. میں کینٹین پر کیا وہ آرمی افسران ہی تھے؟ یس بالکل یونیفارم میں تھے. وہ تو آپ نے ویڈیوز دیکھی ہیں. یونیفارم میں ویریفائی کیا؟ نہیں، ویریفائی کی تو بات کی نا جب وہ یونیفارم میں تھے. یونیفارم پہن کے آپ پولیس کے یونیفارم پہن کے باہر جاتے ہیں؟ نہیں، دیکھیے پولیس کا ایک الگ سٹائل ہے. آرمی کی جب پوری ایک وہ آپ کہہ لیں کہ ایک چین ہوتی ہے، وہ آپ ان کو ایسے نہیں ڈاؤٹڈ کر سکتے کہ اتنے آرمی کے افسران کہاں سے آ گئے، لوگ کہاں سے آ گئے، ان کی گاڑیاں کیسے آ گئی. ان کے پاس جو ان کی گاڑیاں ہوتی ہیں ڈیفینیٹلی وہ پولیس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہیں. تو آپ کیسے کہہ سکتے ہو؟ پھر آپ نے ویڈیوز بنائی اور ڈر کی وجہ سے آپ نے ڈیلیٹ کر؟ ڈر کوئی نہیں تھا. انہوں نے مجھ سے یہ بات کہی کہ یہ غیر اخلاقی بات ہے، آپ یہ کیوں حرکت کر رہے ہیں؟ غیر اخلاقی؟ آپ صحافی نہیں ہیں؟ نہیں، میری بات سنیں نا. ایک بندہ آپ کو کہتا ہے کہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں نا، مداخلت کیوں کر رہے ہیں؟ ہم اپنا کام کر رہے ہیں نا. ہمارے ساتھ DPO بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے، ڈپٹی کمشنر بھی ان کے ساتھ کھڑا ہے. جب یہ تشدد کیا گیا تھا تب DPO بھی پاس؟ نہیں، تشدد کی میں ہاسپٹل کی بات کر رہا ہوں. تشدد تک ہو لے کے جاتے ہیں. تشدد تک تشدد ہوا تھانے میں. ٹھیک ہے، اب وہ تھانے کے مناظر جو ہے وہ میں نے اپنی آنکھ سے تو نہیں نا دیکھے. میں تو ہاسپٹل کے اندر موجود کھڑا ہو کے مناظر دیکھ رہا ہوں. اچھا، میں تو اس کی بات کر رہا ہوں نا. جب ہاسپٹل میں آئے تو پھر DPO بھی وہاں پر موجود تھے اور کمشنر بھی؟ جی، اب میں وہاں پہ یہ سمجھتا ہوں بطور صحافی کہ DPO کا جو کردار تھا وہ کوئی کردار مثبت کردار نہیں تھا. اس کی وجہ سے فورس جو ہے نا اس کی ڈی مورلائز ہوئی ہوگی. اگر DPO وہاں پہ اپنا کردار ادا کر لیتا، DPO کردار ادا کر لیتا اور ان لوگوں کو واقعی اسلاخوں کے پیچھے پھینک دیتا اور اس کے پیٹی بھائی جو پولیس والے ہیں وہ ان کو یہ ریلیف نہ دیتے تو شاید فوج اس حد تک غصے میں بھی نہ آتی. یہ بیسیکلی آپ ایک اینگل کو صرف نہ دیکھیں کہ فوج نے پولیس کو مار دیا، آپ اس کا دوسرا پہلو بھی دیکھیں کہ پولیس کی جو کارستانیاں ہیں وہ بیسیکلی سبب بنی ہیں ان کے غصے کا. تو آپ کے مطابق پہلے بھی پولیس اس طرح کی کارروائیاں کرتی ہے؟ آپ کو نہیں پتہ ہے ہر جگہ پہ کہاں پہ؟ اسی ایریا میں
ہوتی ہیں، خاص طور پہ جو دیہی علاقے ہوتے ہیں نا، وہاں پولیس کا جو انسپیکٹر ہے وہ تو شہنشاہ ہوتا ہے. تو پھر آپ نے جن کے اوپر تشدد ہوا ان پولیس افسران سے کوئی موقف لیا، کوئی رابطہ ہوا؟ ان کا موقف ویسے تو میڈیا پر آ چکا ہے اور سارے لوگوں نے دیکھا بھی ہے. ان کا موقف یہی ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے، ہم اس طرح کی حرکت نہ کرتے تو شاید اس انجام تک نہ پہنچتے. یہ بات انہوں نے ایڈمٹ کی ہے پولیس والوں نے. ڈر ڈر کے کیوں بات کر رہے ہیں؟ کوئی ٹینشن؟ ہاں، میں آپ کو بتاؤں، ڈرنا تو تب ہو جب میں ان میں سے کسی ایک فورس کا ساتھی ہوں اور دوسری فورس سے مجھے کو غم لگ رہا ہو. میں تو بطور جرنلسٹ جو میں نے دیکھا ہے میں وہ آپ کو بتا رہا ہوں. صحیح. تو ہاسپٹل میں آپ نے دیکھا کہ وہاں پر ٹوٹل کتنے مریضوں کو لایا گیا، کتنے پولیس افسران کو لایا گیا؟ 15 سے 16 لوگ تھے پولیس والے، اور ان کو جن لے میں کر سے کون آیا؟ اچھا، وہ پولیس والے ان کو جو لے کر آ رہی تھی ڈیفینیٹلی وہ پولیس کی اپنی ہی گاڑیاں تھیں، انہی کے اندر ہی وہ آ رہے تھے نا. اچھا. تو وہ پھر ہاسپٹل کے کیا مناظر تھے؟ اچانک پولیس والے جو ہیں وہ خون، ان کے کپڑے خون سے لت پت تھے اور وہ سارے مناظر اچانک ہاسپٹل میں کیا بنا؟ اس سے بیہائنڈ دا سین بھی آپ دیکھیے گا کہ وہ جو 2 آفیسر لائے گئے تھے ان کی حالت بھی نیئر ٹو ڈیتھ تھی. یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے. صرف آپ خالی پولیس والوں کے خون بہتے ہوئے تو محسوس کروا رہے ہیں نا، آپ یہ بھی دیکھیے کہ وہ جو لوگ لائے گئے تھے وہ بھی نیئر ٹو ڈیتھ تھے. تو وہ بھی وہاں پر موجود تھے. ظاہر ہے ان کو وہاں سے انہوں نے بازیاب کروایا آ کے باقاعدہ. تو پھر کیا مناظر کیا دیکھے پھر آپ؟ مناظر ڈیفینیٹلی دردناک مناظر تھے نا، کہ 2 فورسز آپس میں لڑ رہی ہیں اور مطلب وہاں پر پیشنٹ پڑے ہوئے ہیں ہاسپٹل کے اندر. تو پھر یہ کوئی مناظر اچھے مناظر تو نہیں ہے، یہ ریاست کے لیے کوئی اچھا پیغام تو نہیں ہے. تو آپ نے کہا کہ آپ کی ویڈیوز انہی فوجی افسران نے ڈیلیٹ کروائی. میں بتاتا ہوں آپ کو، وہ جو آپ سننا چاہ رہے ہیں. میں وہاں پر کھڑا، میں نے جب یہ سارا منظر دیکھا تو میرے اندر صافیانہ حس جو ہے نا وہ جاگ اٹھی. تو میں نے ایسے ویڈیو بنانا شروع کی. تو وہ ایک جو میرے سامنے کھڑا ہوا تھا آفیسر جو لوگوں کو روک رہا تھا آگے جانے سے، اس نے کہا بھی ویڈیو نہیں منع ہے. تو میں نے اس وقت اس کو کہا، میں نے کہا یہ ہو کیا رہا ہے؟ اس نے کہا میں آپ کو بعد میں بتاتا ہوں، یہ پہلے بند کرو. یہ بند کرو. ہاں، تو میں نے بند کر دیا. ظاہر ہے میں اس میں کیا ایسے کوئی ریئیکشن دیتا. جب میں نے بند کیا تو اس نے کہا سر اس کو ڈیلیٹ کر دے. تو میں نے ڈیلیٹ کر دی. صحافی نہیں ہے آپ نے ڈیلیٹ کر؟ صحافی دیکھیں، میرے بطور صحافی میں سارا واقعہ جب اس کا آئی وٹنس ہوں تو میں لکھ بھی چکا ہوں، اس کو میں اپنے ویلاگز میں بھی بتا چکا ہوں، میں اس کا اظہار بھی کر چکا ہوں. تو آپ کے مطابق پھر قصوروار کون ہے، پولیس ہے یا؟ دیکھیں میری نظر کے مطابق قصوروار جو ہے نا وہ آپ اگر دیکھیں تو وہ ہمارا یہ معاشرہ ہے، جس معاشرے نے اس انجام تک پہنچا دیا ہے اس کو. اگر پولیس والے ہیں تو وہ بھی ہم میں سے ہیں نا، اگر فوج ہے تو وہ بھی ہم میں سے ہے نا. لیکن اس معاملے میں فوج کا قصور ہے یا آرمی؟ یہ قصور تو آپ دیکھیں میری نظر کے مطابق اگر مجھ سے بطور صحافی تجزیہ لیں تو یہاں پہ پولیس والے جو ہیں 110% قصور ان کا ہے. ریئیکشن جو فوج نے دیا ہے وہ بہت سخت ہو گیا، وہ نہیں ہونا چاہیے تھا، اس کا حل کوئی اور بھی نکل سکتا تھا. لیکن اگر آپ دیکھیں تو سارا اس کے اندر جو قصور ہے جس کو آپ کہہ لیں. صلح جب ہوئی تو صلح میں کیا؟ یہ بھی ایک لطیفہ ہے نا، یہ بھی ایک لطیفہ ہے نا کہ صلح ہو گئی، ساڈی ان صلح ہو گئی. جس طرح سیاستدانوں دی گل ہو گئی انہاں دی صلح ہو گئی. بس یہ وہی صلح ہو گئی. طاقتور کے ساتھ کیا صلح ہوتی ہے؟ ترلا کیا ہوتا ہے؟ انہوں نے کہا بس جاؤ صلح ہو گئی. پولیس والوں نے ترلا کیا تو کرنا پڑا نا ان کو. بھائی وہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمارا بڑا بھائی ہے. آپ نے نہیں اسٹیٹمنٹ سنی؟ جب آپ کا آئی جی کہہ رہا ہے کہ یہ ہمارا بڑا بھائی ہے، فورس میں بڑا بھائی چھوٹا بھائی رشتہ داری کہاں سے ہوتی ہے؟ آئین ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. بہت شکریہ جی. ناظرین، امتیاز شاہ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور سانحہ بہاول نگر جو ہے وہ سارا معاملہ انہوں نے خود بھی دیکھا اور سارے مناظر بھی آپ کو بتایا کہ کس طرح ہاسپٹل میں کیا مناظر تھے اور تھانے میں کیا ہوا. ساری گفتگو آپ نے ملاحظہ کی. آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی اگلی ویڈیو میں. اللہ نگہبان.